बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहिरुल बहार जिल्द नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। कोई भी पैगंबर नाबीना नहीं था। इलामा सुब्की कुदसरा ने फरमाया, हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर नाबीनाई वारिद नहीं हुई इसलिए कि ये नुक्स है और कोई भी पैगंबर नाबीना नहीं हुआ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की निस्बत जो कहा गया है कि वो नाबीना थे तो वो साबित नहीं रहे। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम तो उनकी आंखों पर पर्दा आ गया था, फिर वो दूर हो गया था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं खसाइस में से ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोया वही है और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें जो भी मुलाहजा फरमाएं वो हक है। इमाम तिबरानी कुदस्सरा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रावी कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नींद या बेदारी में जो भी मुलाहजा फरमाया वो हक है। हाकिम कुदस्सरा ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से तर्जुमा, ए मेरे बाप मैंने 11 तारे, सूरज और चांद देखे की तफसीर में रिवायत किया कि सब अंबिया अलैहिस्सलाम का रोया वही है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहालत ख्वाब ज़ियारत करना बरहक है। इमाम बुखारी व मुस्लिम कुद्दसरहमा ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा बेशक उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत की तरह नहीं बन सकता। मतलब हदीस में आयमा के अक़वाल। कादी अबू बकर कुदस्सरा ने फरमाया, इसका मकसद ये है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना बिल्कुल दुरुस्त है, परेशान ख्याली का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरे उलमा ने फरमाया, इसका मतलब ये है कि जिसने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसने हकीकतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि यह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस है कि नींद में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना दुरुस्त है और शैतान को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत अपनाने से रोक दिया गया है ताकि नींद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर झूठ ना मिला सके। जिस तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत की खातिर बेदारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत अपनाने से रोक दिया गया है। अगर ख्वाब में कोई हुक्म मिले तो उसका क्या हुक्म है? मुस्लिम शरीफ की शरह में इमाम नूरी कुद्दसरा ने फरमाया कि अगर कोई आदमी देखे कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे किसी मुस्तहिब अमर का हुक्म फरमा रहे हैं या किसी ममनू शय से रोक रहे हैं या किसी अच्छे काम की रहनुमाई फरमा रहे हैं, तो जिस काम का सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमा दिया तो ऐसे आदमी को उस पर अमल करना मुस्तहिब है। फतवा हनाती में है कि अगर कोई आदमी अपने ख्वाब में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी सिफ्त व सूरत में देखे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत मरवी व मनकूल है और उस वक़्त वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हुक्म दरियाफ्त करे और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मज़हब के बरक्स फतवा सादिर फरमा दें और वो फतवा किताब व सुन्नत और अजमाए उम्मत के भी मारज न हो तो इसमें 2 वजह हैं। उनमें से सही तर यही है कि ऐसा आदमी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर ही अमल करे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी क़यास पर फ़ौक़ियत रखता है। और दूसरी वजह यह है कि अमल ना करे क्योंकि क़यास दलील यकीनी है जबकि ख्वाब पर कामिल एतमाद नहीं होता, लिहाजा ख्वाब की बिना पर दलील यकीनी को ना छोड़ा जाएगा। उस्ताद अबू इसहाक सफराइनी कुदसरा की किताब अल जदल में है कि अगर कोई आदमी ख्वाब में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मशरफ हो और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कोई हुक्म इरशाद फरमाएं तो क्या बेदारी के बाद उस पर उस हुक्म का अपनाना वाजिब है या नहीं? इसमें 2 वजह हैं। एक वजह में उस हुक्म का अपनाना ममनू है, इस वजह से नहीं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूयत में कोई शक है, हाँ इस वजह से कि देखने वाले में इस हुक्म का कामिल ज़ब्त नहीं है और इसलिए भी कि खबर ज़ाब्ता मुकल्लफ की काबिल कबूल होती है और सोए हुए आदमी में ये दोनों बातें नापैद हैं। और कादी हुसैन कुदस्सरा के फतावा में भी इसी तरह है कि मसलन अगर कोई आदमी 29 शाबान को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मशरफ हो और उसे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि कल को रमज़ान शुरू हो रहा है
تو کیا ایسے آدمی کے لیے دوسرے دن روزہ رکھنا فرض ہے یا نہیں؟ اس میں دو وجہ ہیں، ایک وجہ پر ہے اور ایک وجہ پر نہیں۔ اور قاضی شریح رضی اللہ عنہ کی روضہ الحکام میں ہے کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فلاں آدمی پر فلاں کا اتنا قرض ہے، تو کیا دیکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ اس خبر کی وجہ سے قرض خواہ کے حق میں گواہی دے دے؟ اس میں بھی مذکور الصدر دو ہی وجہ ہیں۔ فضائل درود شریف۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھے جانے کی فضیلت سے مشرف ہونا بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ امام مسلم قدس سرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ جل مجدہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ جل مجدہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اب آگے آدمی چاہے تو اس تعداد میں کمی کرے یا زیادتی کرے۔ حاکم قدس سرہ نے تصحیح کرتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہاں فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار فرماتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو میں اس کو 10 مرتبہ سلامتی عطا کروں گا۔ امیر المومنین عمر فاروق ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین آ کر کہنے لگے، جو شخص ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ جل مجدہ 10 بار اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ راوی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو اس کے بدلے اللہ جل مجدہ اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ قاضی اسماعیل قدس سرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ الترغیب میں اس بہانی قدس سرہ نے حضرت سعد بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد گرامی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ مجھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچے دل سے مجھ پر درود شریف بھیجا تو اس کے عوض اللہ جل مجدہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 مرتبے بلند فرمائے گا اور 10 نیکیاں لکھے گا۔ امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام ابن ماجہ قدس سرہ حضرت عامر بن ربی رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا تو جب تک وہ درود شریف میں مشغول رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اس میں چاہے وہ کمی کرے یا زیادتی۔ امام ترمذی اور امام ابن حبان قدس سرہما حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ امام الائمہ احمد رضی اللہ عنہ اور امام ترمذی قدس سرہ حضرت الامام الحسین بن علی رضی اللہ عنہما سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو رہا ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے تو وہ بخیل ہے۔ امام ابن ماجہ قدس سرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کی راہ سے بہک جائے گا۔ امام ترمذی قدس سرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ جمع ہوں اور وہاں نہ ہی تو اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کریں اور نہ ہی مجھ پر درود شریف بھیجیں تو ایسے لوگ گھاٹے میں رہیں گے، اللہ جل مجدہ چاہے تو انہیں عذاب دے یا معاف فرما دے۔ امام ترمذی اور امام حاکم قدس سرہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے راوی
کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں کتنا درود شریف پڑھتا رہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہاری منشا ہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی حصہ کافی ہے؟ تو فرمایا جو تمہاری مرضی ہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا نصف پڑھا کروں؟ فرمایا جو تم چاہو، اگر زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کیا 2/3 ہو؟ فرمایا جیسے تم چاہو، اگر زیادہ ہو تو بہت اچھا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا میں اپنا سارے کا سارا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا رہوں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ تمہارے تمام مقاصد کے لیے کافی ہے اور تیرے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ قاضی اسماعیل قدسرہ نے درود شریف کی فضیلت میں حضرت یعقوب بن یزید بن طلحہ سیمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا اور کہا جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ جل مجدہ اس کے عوض 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنا نصف درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص نہ کر لوں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چاہتے ہو۔ عرض کیا کیا میں اپنا 2/3 درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف نہ کر لوں؟ فرمایا جیسے تم چاہتے ہو۔ عرض کیا کیا میں اپنی دعا کی جگہ تمام تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں صرف نہ کر دوں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو اللہ جل مجدہ تیرے تمام دنیوی و اخروی مقاصد پورے فرما دے گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص برباد ہو جائے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ قاضی اسماعیل قدسرہ نے امیر المومنین امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا قسم کا بخل یہ ہے کہ کوئی قوم میرا نام تو لے مگر مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ نیز قاضی اسماعیل قدسرہ نے حضرت امام علامہ جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے اپنے والد گرامی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو ایسا آدمی جنت کی راہ بھول جائے گا۔ قاضی اسماعیل قدسرہ اور اصبہانی قدسرہ نے الترغیب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھتے رہا کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کی طہارت ہے۔ اصبہانی قدسرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھتے رہا کرو کیونکہ مجھ پر تمہارا درود شریف پڑھنا تمہارے لیے کفارہ ہے۔ اصبہانی قدسرہ حضرت خالد بن تخمان رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف بھیجا تو اس کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی۔ قاضی اسماعیل قدسرہ اور امام بیہقی قدسرہ نے شعب الایمان میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ذکر و فکر کی مجلس برپا کرنے کے بعد برخاست کر دیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھیں تو انہیں قیامت کے دن سخت ندامت ہوگی اور اگر جنت میں بھی چلے گئے تو وہاں اچھا صلہ نہ پا سکیں گے۔ امام اصبہانی قدسرہ نے الترغیب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ہولناکیوں اور وہاں کی دہشت ناک جگہوں سے تم میں سے وہی ناجی ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود شریف کی کثرت کرتا رہے گا۔ تمہیں یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ جل مجدہ اور اس کے فرشتوں کا درود شریف بھیجتے رہنا ہی بہت ہے، مگر ایمان والوں کو کثرت درود شریف پر ابھارنے کی وجہ یہ ہے تاکہ انہیں اس پر ثواب ملتا رہے۔ امام اصبہانی قدسرہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا کئی غلاموں کی آزادی سے افضل ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا ریاضت و نفس کشی سے بہتر ہے۔ یہاں حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مؤخر الذکر جملے کی جگہ یہ کلمات ارشاد فرمائے اللہ جل مجدہ کی راہ میں لڑنے سے بالا تر ہے۔ امام اصبہانی اور امام بزار قدس رحمہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے سوار کے پیالے کی طرح مت بنا لو کہ سوار اپنا پیالہ بھر کر رکھ چھوڑتا ہے، اگر پینے کی ضرورت پڑ جائے تو پی لیتا ہے اور وضو کے وقت وضو کر لیتا ہے ورنہ گرا دیتا ہے، لیکن مجھ پر دعا کے اول و آخر اور وسط میں درود شریف پڑھنا لازم کر لو۔ امام اصبہانی قدس سرہ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا مانگنے والا جب تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود شریف نہ بھیجے گا، اس وقت تک اس کی دعا اور آسمان کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے، اور جب وہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو پھر آسمان کا پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا آسمان پر روانہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ درود شریف نہیں پڑھتا تو دعا واپس آ جاتی ہے۔ امام ترمذی قدس سرہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا زمین و آسمان کے مابین لٹکتی رہتی ہے اور اس سے اس وقت تک کوئی شے اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھ لو۔ قاضی اسماعیل قدس سرہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس دعا سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے تو اس وقت تک وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ امام طبرانی قدس سرہ عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود شریف پڑھا تو اسے قیامت میں میری شفاعت حاصل ہوگی۔ امام بہقی قدس سرہ شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھا تو میں قیامت کے دن اس کا سفارشی و گواہ ہوں گا۔ امام طبرانی قدس سرہ نے حدیث رویہ میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پلسرات پر ایک امتی شاخ لرزاں کی طرح کامتے ہوئے دیکھا، پھر جب مجھ پر اس کا درود شریف پڑھنا اس کے پاس آیا تو اس کی کپ کپاہٹ جاتی رہی۔ تیلمی قدس سرہ نے مرفوع حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں رہے گا۔ بسند حسن امام بہقی قدس سرہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود شریف مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، لہذا جس کے درود شریف کی مجھ پر کثرت ہوگی اس کا مرتبہ بھی مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود شریف کی فضیلت میں ابو عبداللہ نمیری قدس سرہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ جل مجدہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرنے کے لیے عرش کے ایک وسیع میدان میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اس وقت 2 سبز کپڑے ہوں گے اور وہ یوں معلوم ہوں گے گویا ہری بھری کھجور کے تنے ہیں، اور آدم علیہ السلام یہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کسے جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے اور کسے جہنم کی راہ دکھلائی جاتی ہے۔ اسی اسنا میں حضرت آدم علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں گے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا البشر فرماتے ہوئے تشریف لائیں گے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی دوزخ کو لے جایا جا رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چادر کس کر فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور فرماؤں گا، اے میرے پروردگار جل و علا کے فرستادگاں، ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ وہ عرض کریں گے، ہم امتثال امر میں نہایت سخت ہیں، ہم تو وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے، اور جس کا ہمیں حکم مل جاتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بازیابی سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر اپنے بائیں دست اقدس سے اپنی ریش مبارک پکڑتے ہوئے عرش اعظم کی جانب متوجہ ہوں گے اور عرض کریں گے، پروردگار جل مجدہ، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ تو مجھے امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائے گا۔ پھر منجانی برش ندا آئے گی، اے فرستادگان، میرے حبیب محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاؤ اور اس آدمی کو میزان کے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حسب الحکم وہ آدمی جب میزان کے پاس آ جائے گا تو میں اپنی کمر بند سے چیونٹی کی مانند ایک سفید چیز نکالوں گا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اسے ترازو کے دائیں پلڑے میں ڈال دوں گا۔ پھر کیا ہوگا کہ اچھائیاں برائیوں پر غلبہ پا لیں گی، پھر آواز آئے گی، یہ کامیاب ہے اور اس کا بخت عمدہ ہے، اس کا میزان بھاری ہے، لہذا اسے جنت کو لے جاؤ۔
پھر وہ آدمی کہے گا اے میرے پروردگار کے فرستادگان ذرا ٹھہرو تو صحیح تاکہ میں پروردگار جل مجدہ کے ہاں بلند و بالا مرتبے کے مالک اس کریم انسان کے بارے میں معلوم کر لوں۔ پھر وہ شخص عرض کرے گا میرے والدین آپ پر نثار، آپ کا روح طامہ کس قدر حسین ہے اور آپ کا اخلاق کس قدر پیارا ہے، ذرا یہ تو فرمائیے کہ آپ کون سی ذات گرامی ہیں کہ جنہوں نے میری لغزش کا مداوع فرمایا اور میرے آنسوؤں پر ترس کھایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تو تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ شے جس نے تجھے تیرے اختیار سے رہائی دلائی تیرا وہ درود شریف ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ امام اصبہانی قدسرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کر لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا پھر مجھ پر درود شریف پڑھا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اصبہانی قدسرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کتاب لکھتے ہوئے میرا اسم گرامی آنے پر مجھ پر درود پڑھا یعنی لکھا تو جب تک اس کتاب میں میرا اسم گرامی برقرار رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے رہیں گے۔ نیز اصبہانی قدسرہ نے یہی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے کہ کتاب میں درود شریف لکھنے والے کے لیے اس کا یہ درود شریف مسلسل جاری رہے گا۔ نیز امام اصبہانی قدسرہ حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ نے فرمایا اللہ جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن پیاس محسوس نہ ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہی کیوں نہیں؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا تو پھر میرے حبیب محترم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ امام ابن ابی الحسن میمونی قدسرہ نے روایت کرتے ہوئے فرمایا میں نے حضرت ابو علی حسن بن عکینہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد انہیں خواب میں دیکھا تو میں نے ان کے ہاتھوں کی انگلیوں پر سنہری رنگت کی ایک شے لکھی ہوئی دیکھی۔ پھر میں نے ان سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے یہ میرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی برکت کا ثمرہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی اس سے کہیں برتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کی جائے، یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ حافظ ابن عبد البر قدسرہ نے فرمایا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو کسی کے لیے رحمت اللہ کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علی جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا جس نے میرے لیے رحم اللہ کہا یا میرے لیے دعا کی۔ اگرچہ صلاۃ دعا کے معنی میں بھی مستعمل ہے مگر لفظ صلاۃ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علو شان کی خاطر درود شریف پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا لفظ صلاۃ سے کسی اور لفظ کی طرف عدول جائز نہیں۔ اس کا مؤید اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ علامہ ابن حجر قدسرہ نے بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ ابن عبد البر قدسرہ کی یہ بحث عمدہ ہے اور اسی بحث کی مانند قاضی ابو بکر بن عربی مالک قدسرہ اور امام سیدلانی شافعی قدسرہ نے بھی بحث فرمائی ہے۔ الارشاد کے شارح امام ابو القاسم انصاری قدسرہ نے فرمایا لفظ صلاۃ کا اطلاق بمعنی رحمت علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کے ساتھ تو جائز ہے مگر اکیلے جائز نہیں، اور احناف کی کتاب ذخیرہ میں حضرت امام الائمہ محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی اور کے لیے بھی صلاۃ بمعنی رحمت یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں نقش کا شائبہ باقی رہتا ہے کیونکہ اغلباً رحمت کا استعمال قابل ملامت فعل پر ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روا ہے کہ لفظ صلاۃ سے جس پر چاہیں دعائے رحمت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی اور پر صلاۃ بھیجے۔ امام بخاری و مسلم قدس رحمہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جماعت صدقات کی وصولی کے بعد آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے رحمت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ میرے والد گرامی بھی صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جل مجدہ ابو اوفا رضی اللہ عنہ کی آل پر رحمت نازل فرما۔
امام ابن سعد اور قاضی اسماعیل قدس رحمہ اور امام بیہقی قدس سرہ اپنی سنن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا تو میری بیوی نے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے شوہر کے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست منظور فرماتے ہوئے فرمایا تجھ پر اور تیرے شوہر پر اللہ جل شانہ رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ قاضی اسماعیل قدس سرہ اور امام بیہقی قدس سرہ اپنی سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے صلاۃ کا استعمال کرنا جائز نہیں بلکہ مسلمان مرد و زن کے لیے دعائے استغفار کی جائے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔